अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। प्रिंसेस आपकी सरहदें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। इससे आगे दलेर शाह की चरागाह है और इस खूबसूरत शिकारगाह में आम लोगों के शिकार खेलने पर पाबंदी है। तो हम कौन सा शिकार खेल रहे हैं? अरे देखो कितना खूबसूरत हरन का बच्चा है, देखो तो सही ज़रा, उसने कहा और अपना घोड़ा हरन के बच्चे के पीछे दौड़ा दिया। उसने नौकरों की कोई बात जहन में नहीं रखी थी और घोड़े को भगाती हुई दूसरे लोगों से काफ़ी दूर निकल आई थी। हरन का बच्चा जो चौकड़ियाँ भर रहा था और फिर वो एक इंतहाई हसीन बाग में जा घुसा और चंद ही लम्हों के बाद सारा भी उसके पीछे पीछे बाग में पहुंच गई। तभी उसने एक अनोखा मंजर देखा। एक कवि हिकल और यूनानी नकूश का मालिक आसमान से उतरा हुआ देवता जैसा शख्स हरन के इस बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। उसकी निगाहें सारा ही की जानब उठी हुई थी। सारा ने उसे देखा और देखती ही रह गई। ज़िंदगी मुल्क से बाहर ही गुजरी थी, बहुत कुछ देखा था इस दुनिया में। बेशक उम्र बहुत से तजर्बात नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें इल्म में आ जाती हैं। ये नज़र आने वाली शख्सियत तो उसे ज़मीन की मखलूक लग ही नहीं रही थी। इतना खूबसूरत मर्दाना हुस्न उसने कभी नहीं देखा था। दिलकशी का पैकर बेमिसाल। वो बहुत देर तक उसे अजीब से अंदाज में देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ गई और उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। बद्रीनाथ खामोशी से उसे देखता रहा। वो लंबे चौड़े बदन का मालिक और मर्दाना हुस्न का शाहकार था। घोड़ा उसके करीब पहुंचकर रुक गया तो बद्री चौंका। लड़की बहुत दिलकश थी। बद्रीनाथ के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आप शायद इस हरन के बच्चे के पीछे घोड़ा दौड़ा रही थी। बद्रीनाथ की पाटदार आवाज़ उभरी और लड़की जैसे चौंक पड़ी। माफ़ी चाहती हूँ, गलती हो गई। शायद ये आपकी मलकियत है, मैंने इसलिए आपसे ये अल्फाज नहीं कहे थे। अगर आप इसे मेरी मलकियत समझती भी हैं तो अब ये आपकी मलकियत है। बद्रीनाथ ने हरन का बच्चा इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, ये आपका है। अगर आप इसे कबूल कर लेंगी तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं ले लीजिए प्लीज़, बद्रीनाथ ने कहा और सारा तेज़ी से घोड़े से नीचे उतर आई। आपका बेहद शुक्रिया। आप कौन हैं? उसने बेख्तियार सवाल कर डाला। बस इंसान ही समझ लीजिए, दलेर शाह है मेरा नाम, बद्रीनाथ ने जवाब दिया। ओहो, आपका नाम तो मैं काफ़ी सुन चुकी हूँ। मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरी बदनसीबी ये है कि मुझे आपका नाम नहीं मालूम। मेरा नाम सारा है, सारा फैज़ी हमदानी या हमदानी फैज़ी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये आपकी शिकारगाह है? ऐसा ना कहें, कभी कभी शिकार खुद शिकार हो जाता है। मैं समझी नहीं, आपको तफसील से समझा भी नहीं सकता। कुछ और तारफ़ हो सकता है? सारा फैज़ी उसे अपने बारे में बताने लगी। उसने कहा, आपकी हवेली मैंने दूर से देखी है। मुझे बताया गया है कि आज़म नगरी में सबसे खूबसूरत हवेली है। हाँ, लेकिन काश ये किसी ऐसी खूबसूरत हस्ती से मुतारफ़ हो सकती जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते। अजीब सी ख्वाहिश है। ख्वाहिश अजीब ही होती है क्योंकि इंसान कभी कभी इनके लिए तरसता है। मिस सारा फैज़ी, अगर मैं आपको कल रात अपनी हवेली में डिनर पर मदऊ करूं तो क्या आप मेरी ये ख्वाहिश कबूल कर लेंगी? यह तो मैं करना चाहती थी, पहले मैंने कह दिया है। ठीक है, मैं ज़रूर आ जाऊंगी, सारा फैज़ी ने कहा और उसके बाद वो घोड़े पर सवार हो गई। हरन का बच्चा उसके पास महफूज था, जिसको उसके आदमियों ने हाथ में ले लिया। वो रात बद्रीनाथ पर बड़ी अजीब और गरीब गुजरी थी। उसकी आंखों में सारा फैज़ी की शक्ल घूम रही थी। क्या हसीन पैकर था, क्या हसीन वजूद था। उसे अपनी बीवी याद आ गई। कभी किसी ज़माने में उसने इस औरत को भी इसी निगाहों से देखा था, लेकिन इस वक्त वो एक खूबसूरत, एक बदसूरत इंसान था और उसे एहसास कमतरी था। लेकिन आज महा सांवली ने उसकी शख्सियत बदल दी थी।
اس نے اس نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور محبت کے آثار دیکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے اور صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ سونالیہ اسی وقت اس کے کمرے میں آ گئی اور تمہاری یہ سوچ غلط ہے کیونکہ اب تم مہاساملی کے ہرکارے ہو۔ بدری ناتھ ایک دم چونک پڑا۔ اس نے کہا، تمہیں میری سوچ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں میری سوچ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اگر تم مہاساملی کی قوتوں سے اب بھی انحراف کرتے ہو تو اس سے بڑی بد نصیبی تمہاری اور کوئی نہیں ہے۔ میرے اوپر مہاساملی کا سایہ ہے اور تم شاید یہ بات بھول جاتے ہو کہ تمہیں مہاساملی کا وردان حاصل ہے۔ اب کوئی ایسی مت بات سوچنا جس میں ماضی کی بے بسی موجود ہو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے مہاساملی کی توہین ہوتی ہے۔ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر عمل کیا کرو۔ تم نے کل اسے کھانے کی دعوت دی ہے جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ کل چاند کی 14 تاریخ ہے۔ اچانک ہی بدری ناتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ چاند کی 14ویں تاریخ کے لیے اسے خصوصی ہدایات کی گئی تھی۔ اس روز وہ ایک آدم خور چیتے کی حیثیت اختیار کر کے آس پاس کی بستیوں میں جانے کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اور یہ بات اسے یاد نہیں رہی تھی۔ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی سونالیہ۔ دیکھو، مہاساملی نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے اوپر اس کا قرض ہے۔ اس نے تمہیں سنسار کی ساری خوشیاں بخش دی ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اسی کے حکم کو بھول جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ سونالیہ، میں کیا کروں؟ نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کل دن میں وہ تمہیں معذرت نامہ بھیج دے گی۔ اس کا انتظام میں کر دوں گی۔ تم اپنے کام کے لیے تیار رہو۔ بدری ناتھ نے گردن جھکا دی۔ بہرحال سونالیہ کے جانے کے بعد وہ دیر تک سوچتا رہا۔ در حقیقت اسے سب سے زیادہ اہمیت مہاساملی کو ہی دینی تھی، باقی سب بعد کے کھیل تھے۔ بے شک عمر کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جوان ہو گیا تھا۔ اس دل میں ماضی کے کچھ واقعات کروٹیں بدلتے رہتے تھے، لیکن مہاساملی کے حکم سے ان نے انحراف نہ جانے کیا چھیننے کا باعث بن جاتا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا۔ پھر دوسرا دن آ گیا۔ بدری ناتھ کے اعصاب میں تھوڑی سی کشیدگی تھی۔ سونالیہ اس کی ہر جگہ رہبری کرتی تھی۔ شام کو وہ اسے ایک گاڑی میں بٹھا کر ایک دور دراز مقام پر لے گئی۔ یہ ایک شکار گاہ ہی کا حصہ تھا اور یہاں ایک خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اس فارم ہاؤس میں کوئی ملازم نہیں تھا، لیکن وہ انتہائی خوبصورتی سے راستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر سونالیہ نے اسے کہا، اور اب یہاں تم تنہا ہو، جو کچھ کرنا ہے تمہیں اکیلے ہی کرنا ہے۔ میں چلتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے سونالیہ۔ نہیں، اس وقت تمہارے سامنے کوئی بھی جاندار آئے گا، تم اسے نقصان پہنچا دو گے۔ وہ سامنے جو بڑی کھڑکی ہے، تمہیں اس سے باہر نکلنا ہے اور اسی کھڑکی سے اندر اس جگہ آنا ہے۔ سونالیہ اسی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی جس سے آئی تھی، اور بدری ناتھ سوچنے لگا، دیکھو زندگی میں یہ تجربہ کیسا رہتا ہے۔ وہ باہر سین میں آ گیا۔ ابتدائی راتوں کا چاند تھا۔ جیسے ہی چاند نے بادلوں سے منہ نکالا، اچانک ہی بدری ناتھ کے بدن میں اینٹھن ہونے لگی۔ ایک عجیب سی سرمستی اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اس کے بدن کے سارے مسلز پھڑ پھڑانے لگے۔ اسے اپنے اعصاب میں شدید کشیدگی محسوس ہونے لگی تھی اور بدن میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس، اس کی ہیئت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ہوش و حواس سلامت تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک سیاہ خونخوار چیتے کے روپ میں پایا۔ بدن میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ چستی اور چالاکی میں بے مثال تھا۔ زمین پر 2-4 بار اچھلنے کے بعد اچانک اس نے زکند بھری اور اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی جو سامنے نظر آئی تھی۔ دوسرے طرف سپاٹ میدان تھا۔ وہ اس میدان میں کلانچے بھرنے لگا۔ اس کی رفتار ناقابل یقین تھی۔ اگر کوئی انسانی آنکھ اسے دیکھتی تو اس پر نگاہ ٹکتی نہیں۔ کالے رنگ کے ایک انتہائی بھیانک چیتے کے روپ میں وہ دوڑ لگاتا رہا، اور پھر سب سے پہلے اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو کندھے پر ایک بستر رکھے ہوئے غالباً کسی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ بدری ناتھ کے حلق سے ایک خونخوار دھاڑ نکلی اور بوڑھی عورت نے پلٹ کر اپنی طرف آتے ہوئے چیتے کو دیکھا۔ دوسرے لمحے بستر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ بدری ناتھ آن کی آن
میں اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور بوڑھی عورت کی گردن دانتوں میں دبا لی۔ 2.5 3 انچ لمبے دانت بوڑھی کی گردن میں پیوست ہو گئے اور بدری ناتھ نے اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر نرخے سے ادھیڑ دیا۔ بوڑھی کے جسم سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا۔ بدری ناتھ نے زبان نکال کر تھوڑا سا خون چاٹا اور اس کے بعد اسے بری طرح بھنبوڑ دیا۔ بوڑھی کے جسم کی دھجیاں کر کے وہ پھر وہاں سے آگے کلانچے بھرنے لگا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بستی نظر آ رہی تھی۔ غالباً بوڑھی عورت اسی بستی میں جا رہی تھی۔ بستی کے ایک کچے مکان سے اندر چھلانگ لگائی تو سامنے ہی پلنگ پر 2 نوجوان سوتے ہوئے نظر آئے۔ بدری ناتھ کے حلق سے ایک بھیانک دھاڑ نکلی اور وہ ان میں سے ایک پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ دوسرے نوجوان نے جو یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھاگا، لیکن بدری ناتھ نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اسے بھی دبوچ لیا۔ ان دونوں کو زندگی سے محروم کر کے وہ اس گھر سے باہر نکلا اور اس کے بعد اس نے بستی کے تقریباً 13-14 افراد کو زندگی سے محروم کر دیا۔ پوری بستی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ دروازے بند کر رہے تھے، لیکن بدری ناتھ اونچی اونچی دیواریں چھلانگ لگا رہا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ پھر وہ اس بستی سے باہر نکل گیا۔ بے شمار لوگ لالٹینیں اور لاٹھیاں لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بدری ناتھ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 10 یا 12 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر اسے ایک بستی نظر آئی اور اس نے اس بستی میں بھی تباہی پھیلا دی۔ رات کو اس وقت تھا جب تک چاند نکلا رہا وہ اسی طرح اپنی خونخواری کیفیت کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ایک عجیب سا سرور، ایک عجیب سا سکون اسے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے واپسی کی ہدایت کر رہا ہو اور اس نے واپسی کا رخ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسی فارم ہاؤس کی اسی کھڑکی سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد وہ پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی ہیئت تبدیل ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی اصل شکل میں خود کو بیٹھے ہوئے پایا، لیکن دل و دماغ پر ایک عجیب سا نشہ، ایک عجیب سا سرور طاری تھا۔ چنانچہ وہ آنکھیں بند کر کے ادھر ہی بیٹھا رہا اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی اور وہ اس وقت جاگا تھا جب سونالیہ اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ بدری ناتھ نے مخمور نگاہوں سے سونالیہ کو دیکھا تو سونالیہ نے کہا، چلو اٹھو، واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ بدری ناتھ نشے میں ڈوبے ہوئے انسان کی طرح بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنی حویلی میں پہنچ گیا، لیکن جسم پر سرور کی کیفیت مسلسل طاری تھی اور وہ بستر پر چلا گیا اور پھر اسے اتنی گہری نیند آئی کہ شام کو 5 بجے کے قریب ہی اس کی آنکھ کھلی۔ ملازمین اس کی دیکھ بھال کے لیے تیار تھے۔ اسے غسل کرایا گیا، بہترین لباس تبدیل کرایا گیا۔ چونکہ آج سارا فیضی کو اس کے پاس آنا تھا، سارا فیضی بڑی شان و شوکت سے اس کے پاس آئی۔ بدری ناتھ نے ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ سارا فیضی کی پسندیدہ نگاہیں اس کا طواف کرنے لگیں۔ معافی چاہتی ہوں دلیر شاہ، کل نہیں آ سکی تھی۔ کوئی بات نہیں مس فیضی، آپ کا آنا میرے لیے بڑی حیثیت کا باعث ہے۔ آئیے آپ کو اپنی حویلی دکھاؤں۔ اور بدری ناتھ اسے اپنی حویلی دکھانے لگا۔ سارا فیضی کی تعریفی نگاہیں اس کی حویلی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اس وقت انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ مصنوعی زیبائش سے پاک صاف سفید سلک میں وہ ویسے ہی کوئی دیوی ہی نظر آ رہی تھی۔ حسن اور دلکشی کے ساتھ اس کی شخصیت میں معصومیت تھی جو اسے ایک شاہکار بنا دیتی تھی۔ بدری ناتھ اسے اپنی حویلی دکھاتا رہا، پھر وہ بہت دیر تک بدری ناتھ کے ساتھ ساتھ اس کی حویلی دیکھتی رہی اور خود اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ بدری ناتھ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا اور پھر اس نے اسے کہا، آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی سارا فیضی؟ سارا نے ایک نظر غلط بدری ناتھ پر ڈالی۔ نظر ٹکراتے ہی بجلی کی لہریں اس کے سارے جسم میں دوڑ گئیں۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ بدری ناتھ کا دل بے ساختہ سینے میں اچھلنے لگا۔ ایسے معصوم حسن کو
بھلا کس طرح نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی تک یہ سراپا حسن رعنائی اپنی ساری معصومیت کے ساتھ اس کی دسترس سے باہر تھا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کے وجود کو محسوس کرنے لگا۔ وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہا تھا اس سے۔ بہرحال یہ سب کچھ بہت ہی خوبصورتی سے رہا۔ دلیر شاہ کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں پوری اعظم نگری میں مشہور ہو گئی تھیں۔ وہ خاص طور سے سارہ فیضی سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس حسین و جمیل معصوم لڑکی کو، جس کے چہرے پر مریم کا سا تقدس بکھرا ہوا تھا، کسی طرح کا دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ چند ہی دنوں میں ان دونوں میں کی محبت کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اخباری نمائندے طرح طرح کے سوال کر کے بدری ناتھ کو روشنی میں لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ انہیں الٹے سیدھے جواب دے کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی بے شمار ایسی حسین لڑکیاں جو بدری ناتھ کی قربت حاصل کرنا چاہتی تھیں، اس کے قریب آتی تھیں۔ بہرحال یہ پورا مہینہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزرا۔ بدری ناتھ اپنا ماضی بھی بھول گیا تھا۔ ایک بار پھر چاند کی 14 تاریخ آ گئی اور اس نے سارہ فیضی کو بتایا کہ وہ دن کے 4 بجے ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہے اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہو سکے گی۔ بہرحال وہ سونالیہ کے ساتھ چل پڑا۔ سونالیہ اس دوران ایک آدھ بار ہی اس سے ملی تھی۔ ادھر سارہ اس کے بغیر نہیں رہتی تھی اور روزانہ ہی اس کی حویلی پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس نے سارہ سے کہا، گھبرانا نہیں سارہ ڈارلنگ، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ اور سارہ نے محسوس کیا کہ وہ اس پراسرار حسن کے مالک انسان کے دام عشق میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی ہے۔ اس کے رخسار کان کی لو تک سرخ ہو گئے اور جذبات کا ایک طوفان اٹھا اور دل سینے میں ڈوبنے لگا۔ بدری ناتھ دلیر شاہ کی حیثیت سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پچھلی 14 تاریخ کو جو خوفناک وارداتیں ہوئی تھیں، ان کی خبر ہر طرف پھیل گئی تھی، لیکن چاند کی اس تاریخ کو بھی جو کچھ ہوا وہ قرب و جوار کی بستیوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ اخبار نے ایک پراسرار بھیڑیے کی خبر شائع کی، جس نے رات کو پھر اپنی درندگی سے پاس کی نواحی بستی میں قیامت برپا کر دی تھی۔ کئی بچوں اور نوجوانوں کو ہلاک کر ڈالا تھا اور ان کے جسموں کے چیتھڑے کر دیے تھے۔ آفتاب طلوع ہونے کے بعد جب بدری ناتھ حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور وہ عجیب و غریب احساس کا شکار تھا۔ دن کے 2 بجے کے قریب اسے سارہ فیضی نے ہی جگایا۔ آج وہ ہر روز سے زیادہ حسین لگ رہا تھا اور سارہ فیضی کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور بدری ناتھ کے سینے سے لپٹ گئی۔ بدری ناتھ کو اس نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا تھا، لیکن بدری ناتھ جانتا تھا کہ جب تک مہا سانولی کی طرف سے اس کی اجازت نہ ملے وہ سارہ فیضی کو چھو نہیں سکتا تھا، اور اس کی ہدایت سونالیہ نے پہلے ہی کر دی تھی۔ دن اور رات اپنے معمول کے ساتھ گزر رہے تھے۔ سارہ فیضی نے بدری ناتھ کی اس کیفیت کو بھی قبول کیا تھا، بلکہ اس کی تعریف کی تھی کہ اس نے ایک عورت کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے داغدار نہیں کیا۔ بدری ناتھ کو کس طرح اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے محنت کرنا پڑی تھی، یہ بات وہی جانتا تھا۔ دن اور رات اپنے معمول کے ساتھ گزرتے رہے۔ اس نے اپنی توجہ زیادہ تر سارہ فیضی کی جانب مبذول کر دی تھی۔ دعوتیں، پارٹیاں اور رونقیں کم ہونے لگیں۔ ہر شام وہ ایک شاندار کار میں سارہ فیضی کو ساتھ لیتا اور قدرت کی رنگین تنہائیوں میں، گل پوش وادیوں میں، لہلہاتے ہوئے سبززاروں میں وہ شیطان کی اس حسین و جمیل محبوبہ کے زانوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا، اور اس کے آگے عہد و پیمان شیطان کی آہنی دیوار حائل تھی، ورنہ روزانہ کا قرب اور سارہ فیضی کی دل فریب اداؤں نے ہمیشہ اس کے لیے اپنی آغوش وا رکھی تھی۔ اپنے پرفریب وعدہ کے ثبوت میں بدری ناتھ نے شہر کے مشہور معروف حسیناؤں سے بھی منہ موڑ رکھا تھا، تاکہ محبت کا جال صرف اور صرف سارہ فیضی کے گرد رہے۔ پھر تیسرے چاند کی 14 تاریخ بھی آ گئی اور معمول کے مطابق اس نے انسان سے درندہ بن کر گرد و نواح میں تباہیاں مچا دی۔
وہ اب اپنے کام میں ماہر ہو گیا تھا، اور اس دن جب وہ واپس آیا تو اس نے سارہ فیضی کو دیکھا جو اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں کو خون آلود دیکھ کر چونک پڑی۔ ارے یہ تمہارے ہونٹوں پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہونٹ دانتوں کے نیچے آ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم اس طرح کہاں جاتے ہو؟ تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن بس مجھے یہی نہیں پتہ چلتا کہ اچانک ہی تم کہاں نکل جاتے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اب تمہاری دوری کا ایک لمحہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا؟ بدری ناتھ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، سارہ، اگر تمہیں کبھی پتہ چلے کہ میں کسی ایسے عمل کے لیے کہیں جاتا ہوں جو اچھا نہیں ہوتا تو تم کیا سوچو گی میرے بارے میں؟ جو شخص مجھے اس بارے میں بتائے گا میں اس کے رخسار پر تھپڑ مار دوں گی۔ اتنا اعتماد ہے مجھ پر؟ ہاں سارہ، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ ہاں، اور آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بدری ناتھ نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ دلیر شاہ، میں نہیں جانتی کہ تم نے زندگی کہاں گزاری۔ میں ساؤتھ افریقہ میں پلی بڑھی ہوں۔ میرے والد نے مجھے دنیا کے اور بھی بہت سے ملک دکھائے ہیں۔ ہر جگہ ایک بے باکی اور بے ترتیبی نظر آتی ہے۔ لوگ اس طرح ایک دوسرے کی قربت حاصل کر لیتے ہیں کہ کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ مشرق کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن پہلی بار ایک ایسے مشرقی شہزادے کو دیکھا ہے جو حسن و جمال اور نوجوانی میں یکتا ہونے کے باوجود بڑی پاکیزہ قدریں رکھتا ہے۔ اگر مجھے زندگی بھر کے لیے تمہارے قدموں میں جگہ مل جائے تو میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھوں گی۔ بدری ناتھ کا دل ڈول گیا۔ اس کا ماضی تو دوسری ہی کیفیت کا حائل تھا۔ اسے یہ سب کچھ کبھی نہیں ملا تھا۔ ایک انتہائی حسین لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے تو وہ ساری زندگی ترسا تھا، اور اب جب زندگی کی اس منزل پر پہنچ گیا تھا تو یہ الفاظ اس کے لیے ادا کیا جا سکے گی۔ وہ فرط مسرت سے سرشار ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ سارہ فیضی کو کلیجے میں سمو لے، اس کے لیے زندگی ہار دے۔ سارہ فیضی سے اس کی بہت دیر تک یہ جذباتی گفتگو ہوتی رہی اور اس نے بڑی محبت سے اسے رخصت کیا۔ سارہ فیضی کے دل میں تو جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کے اپنے دل میں زندگی ایک نئے انداز سے جاگی تھی، اور شاید یہی شیطانی عمل تھا، کیونکہ اس رات اسے شیطان کا پیغام مل گیا۔ میں تمہیں تمہاری کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میرا محبت اس مقدس حسینہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کل اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ان 7 کنواریوں میں سے یہ پہلی کنواری ہے جسے تمہیں میرے قدموں میں بھیٹ دینا ہوگی۔ یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ بدری ناتھ پتھرا کر رہ گیا تھا۔ ماضی میں وہ محبتوں کو ترستا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنی بیوی اور بچوں تک سے کچھ نہیں ملا تھا، اور زندگی اس طرح ختم ہو گئی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ 2 مندری میں اسے اس کی تقدیر کا فیصلہ ملا تھا۔ کشن بھگونت اگر چاہتے تو اسے اپنے چرنوں میں جگہ دے سکتے تھے۔ اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن تقدیر اس سے کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ اسے شیطان کا وردان ملا اور وہ اس کے چرنوں میں آ گیا۔ حسن و جوانی، شباب، دولت، طاقت، سب کچھ اسے مل گیا تھا، اور جب انسان کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول ہی جاتا ہے۔ اس کے آگے پیچھے شہر کی حسین ترین دوشیزائیں منڈلاتی رہی تھیں، اور سارہ فیضی جیسی حسین لڑکی نے اس کی محبت کا دم بھرا تھا۔ کافی دیر تک وہ شدید سی کشمکش میں گرفتار رہا، لیکن اس نے سوچا کہ کرنا وہی ہے جو مہا سانولی کا حکم ہے۔ اس کے حسین و جمیل معصوم سی کنواری کو، جس کے چہرے پر مریم جیسا تقدس بکھرا ہوا ہے، اسے شیطان کے قدموں میں بھیٹ چڑھانا تھا، اور پھر آخر کار وہی فیصلہ کرنا پڑا، اور اس سلسلے میں سونالیہ نے اس کی مدد کی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، مہا سانولی کا پیروکار رہے گا تو سنسار میں تجھے ایسی عظیم قوتیں حاصل ہوں گی کہ اس جیسی حسین دوشیزائیں تیرے چاروں طرف منڈلاتی پھریں گی۔
اور پھر دوسرے دن بدری ناتھ نے دلیر شاہ کی حیثیت سے کہا، میری زندگی کی مالک آؤ، میں تمہارے آج ایک ایسی حسین جگہ کی سیر کراؤں جسے دو مندری کہتے ہیں۔ شاید تم نے دو مندری کا نام سنا ہو۔ ایک طرف کشن بھگوان تو دوسری طرف مہا سانولی۔ یہاں ہم لوگ اپنی پاک محبت کا اقرار کر کے دائمی پیار کا عہد کریں گے۔ سارا فیضی کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ دوسری رات بے حد بھیانک تھی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کے شور میں دو متحرک سائے ایک دوسرے کی محبت سے سرشار دو مندری کی بلندیوں کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ بجلی کی مسلسل چمک میں سارا فیضی کے حسین وجود کو صاف پہچانا جا سکتا تھا۔ موسم کی خوفناک کیفیت سے وہ بہت متاثر تھی اور سہمی سی دلیر شاہ کے بازوؤں کا سہارا لیے جذبات کے ہیجان سے لبریز دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ پھر دو مندری کا بھیانک منظر سامنے آ گیا۔ وہ شیطان کے محبت میں داخل ہو گئے۔ وشنو بھگوان دوسری طرف گئے۔ شیطان کا ہیبت ناک مجسمہ سامنے نظر آ رہا تھا اور پھر جوں ہی وہ اندر پہنچے، اچانک ہی محبت کے در و دیوار سے خوفناک تیز روشنی ابھر آئی اور پورا محبت بکا نور بن گیا۔ سارا فیضی کی ایک سہمی ہوئی چیخ سنائی دی اور وہ دلیر شاہ کے بازوؤں سے لپٹ گئی۔ تب ہی ایک پراسرار آواز فضا میں گونجی، مبارک ہو اے خوبصورت نازنین، میں تم دونوں کی پاک محبت کا تحفہ قبول کرتا ہوں۔ سارا فیضی نے گھبرائی ہوئی نظروں سے دلیر شاہ کو دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ دلیر شاہ کی جگہ ایک بھیانک بوڑھے کا وجود نظر آ رہا تھا۔ اس نے پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن دلیر شاہ کا کہیں پتہ نہیں تھا، البتہ ایک خوفناک بوڑھا جس کی عمر بہت زیادہ تھی اور جس کا سارا وجود انتہائی مکروہ نظر آ رہا تھا، اس کے سامنے موجود تھا۔ یک روشنی غائب ہو گئی اور چاروں طرف محیط تاریکی اپنا منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ پھر اچانک اس شیطانی مجسمے کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تو تیز شعاعیں بجھ گئیں اور پھر ایک آواز ابھری، اے شیطان کے پیروکار، آگے بڑھ اور اس مقدس تحفے کا ہاتھوں میں سمیٹ کر میری طرف بڑھا دے۔ خوفناک بوڑھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بدری ناتھ کو اپنی اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے ایک معمول کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی اور اس گھور اندھیرے میں دو طویل انسانی ہاتھ آگے بڑھے اور انہوں نے سارا فیضی کے وجود کو ہاتھوں میں لے لیا۔ سارا فیضی کی دو بھیانک آخری چیخیں فضا میں ابھری تھیں اور اس کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ روشنی کے ایک جھماکے نے شیطان کے محبت کو ایک بار پھر روشن کر دیا اور گنبد ایک بار پھر ایک مکروہ آواز سے گونج اٹھا، تیرا مقدس تحفہ قبول ہوا، تیری طاقتوں میں دگنا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور سن، تجھے فوراً ہی دوسرے تحفے کی اجازت دے دی جائے گی۔ دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ۔ ایک بہت بڑا آئینہ بدری ناتھ کے سامنے آ گیا اور بدری ناتھ نے اس میں اپنے مکروہ وجود کو دیکھا۔ وہ ایک بھیانک بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، لیکن فوراً ہی شیطان کی آواز سنائی دی، نہیں، اصل میں تجھے تیری شخصیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے، دلیر شاہ تھا نا تو اب یہ دیکھ کہ تیری موجود شکل کیا ہے۔ آئینہ ایک بار پھر سامنے آ گیا اور بدری ناتھ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ پہلی بھینٹ کے بعد دوسری بھینٹ کے لیے تجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور نہ ہی اب تیرے لیے وہ جگہ محفوظ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ سارا فیضی کا باپ حمدان فیضی اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے زمین و آسمان ایک کر دے گا۔ اس کا شبہ تجھ پر ہی ہو جائے گا، اس لیے میں تجھے اس جگہ سے ہٹا رہا ہوں۔ اب تیرے لیے نئی جگہ متعین کی جاتی ہے۔ بہرطور اس کے بعد واپسی ہو گئی۔ وہ محبت سے باہر نکلا ہی تھا کہ سونالیہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ پہلی کامیابی، مبارکباد بدری ناتھ، تجھے دوسری لڑکی کے بارے میں اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ بدری ناتھ کا سارا وجود تھکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ سونالیہ اسے ایک جگہ لے آئی، بالکل اجنبی جگہ تھی، اور بدری ناتھ نے اس سے پہلے یہ جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔
تجھے میرے ساتھ یہیں قیام کرنا ہوگا، سونالیہ نے کہا، اور بدری ناتھ تو اس ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما عمارت کے ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گیا اور اس کے سارے بدن میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ سارا فیضی کا معصوم پیکر اس کی نگاہوں میں گردش کر رہا تھا۔ سونالیہ چلی گئی اور وہ سارا فیضی کو یاد کرتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعظم نگری میں 2-3 دن کے بعد ہی طوفان برپا ہو گیا تھا۔ سارا فیضی کی گمشدگی کے ساتھ دلیر شاہ کی گمشدگی کے تذکرے بھی کیے جا رہے تھے۔ ہمدانی نے اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے زمین آسمان ایک کر دیے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ادھر ان ساری باتوں سے بے نیاز اس کھنڈر نما عمارت میں بدری ناتھ اپنا وقت گزار رہا تھا۔ اس کی صحت بے حد شاندار تھی، اس کی شخصیت بہت عمدہ تھی۔ پھر ایک دن سونالیہ نے اسے سنیتا کے بارے میں بتایا، دیکھ یہ ہے وہ معصوم لڑکی جسے عرصہ دراز کے بعد تیرا دوست بننا ہوگا۔ میں تجھے اس کے بارے میں مختصر الفاظ میں بتاؤں۔ 8 یا 9 سال کی تھی یہ اس وقت جب اس کا شکاری باپ، جو زندگی بھر شکار کھیلتا رہا تھا، اس کو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر سانا باریہ کے جنگلات میں جا نکلا۔ سانا باریہ کے جنگلات ہندوستان کے خطرناک ترین جنگلات کہلاتے ہیں۔ زمانہ جدید میں بھی آدم خور قبیلے آباد ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہی ایک آدم خور قبیلے کے ہاتھ لگ گئے جس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور پھر قبیلے کے لوگ بڑے مزے سے ان دونوں میاں بیوی کو چٹ کر گئے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے اس خوبصورت سنیتا کو زندہ چھوڑ دیا۔ سنیتا خوبصورت، خوب سمجھدار تھی، اپنے ماں باپ کی موت سے واقف تھی، لیکن وہاں اسے جو کچھ کھانے پینے کو دیا گیا وہ انسانی گوشت ہی تھا، اور رفتہ رفتہ وہ اس گوشت کی عادی بن گئی۔ اسے اپنا گھر، اپنا ماحول یاد تھا، سب کچھ پتہ تھا۔ وہ ان لوگوں کے درمیان میں اپنی اصل شخصیت کو نہیں بھول سکی تھی اور ان کے درمیان سے نکل جانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ پھر بادلوں بھری رات میں اسے ان کے بیچ سے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ وہ جنگل سے نکل آئی اور دوڑتی رہی۔ نہ جانے کتنے فاصلے اس نے طے کر لیے، اور وقت گزرتا رہا۔ وہ انسانی آبادیوں میں بھی پہنچ گئی تھی، لیکن پھر اسے ایک شخص ملا۔ وہ اس وقت ایک پگڈنڈی پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی، اور اس کے چہرے سے ایک خوف کا سا احساس ہوتا تھا۔ پگڈنڈی پر ایک بیل گاڑی آ رہی تھی اور کوئی اس بیل گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک معصوم اور سادہ لوح دیہاتی تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور بولا، ارے بیٹی، کون پاپی تجھے یہاں چھوڑ گیا ہے اور کس حال میں چھوڑ گیا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے تو؟ بہت دور سے، جنگلوں سے۔ تیرے ماتا پتا کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے میرا۔ اب بیٹھ جا میری گاڑی میں بیٹا۔ اور اس کے بعد اس نے سنیتا کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ سنیتا سے باتیں کرتا چلا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک بستی میں داخل ہو گئی۔ اس آدمی کا نام سندر ناتھ تھا۔ سندر ناتھ ایک چھوٹے سے آتے کے سامنے رکا اور سنیتا کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ رام رتی اس کی بیوی کا نام تھا۔ اس کی بھی ایک بچی تھی جس کا نام میروتی تھا۔ میروتی کی عمر کوئی 6 سال کے قریب ہوگی۔ رام رتی ایک تیز مزاج عورت تھی۔ اس وقت بھی وہ آہتے میں کھڑی کپڑے دھو رہی تھی۔ سندر ناتھ اندر داخل ہوا تو رام رتی نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ سنیتا کو۔ رام رتی کا منہ بگڑ گیا۔ سنیتا کو گھورتی ہوئی بولی،